बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो आपके सामने रखते हैं। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की ज़िम्मेदार अफ़गान हुकूमत है। दफ्तर ख़ारजा का ये बयान आया और इसको अफसोसनाक भी करार दिया और पाकिस्तान इस वाक़े की मज़म्मत करता है। वाशिंगटन वाक़या आलमी सतह पर दहशत गर्दी की वापसी को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ वादिय तीरा में आज से 2 दिन पहले जिस तरह से दहशत गर्दी की बढ़ती सरगर्मियाँ हैं वो पेशावर के लिए कैसे ख़तरा बन रही हैं, पाकिस्तान का कैपिटल किस तरह से एक ख़तरे की सूरत हाल के अंदर है, पाकिस्तान की इस पर तैयारी क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर अफ़गानिस्तान ने ब्रेक की उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उसके बाद इंडियन मीडिया ने उस खबर को उठाया और फिर इमरान खान के बेटे का एक ट्वीट आया कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से आगाह किया जाए, जिसके बाद KPK के वज़ीर आला ने धरना दिया। 18 घंटे तवील धरना था ये। आप मौसम की शिद्दत को देखिए कि इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद सर्दी है। 18 घंटे के बाद उन्होंने जब ये धरने से जब वो उठे तो उनका ये कहना था कि वो कोर्ट से राबता करेंगे। वज़ीर दाखिला को भी उनकी तरफ से लिखा गया। तो इस पे जो जेल हुकाम है उनका ये कहना है कि इमरान खान सेहतमंद हैं। अडियाला जेल में आने वाले हर शख्स से इनकी मुलाकात करवाई जाती है, ये ज़राए कहते हैं कि जेल हुकाम का ये कहना है। जेल ज़राए मज़ीद ये भी कहते हैं कि बिल्कुल महफूज हैं और इनमें इनकी जो एक दफ़ा मुलाकात है वो बुशरा बीबी से करवाई जाती है हर हफ्ते। इसके साथ साथ जो लोग भी आते हैं वो SOPs के मुताबिक मुलाकात करते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या अफ़गानिस्तान और इंडिया की तरफ से ये भी एक साजिश है और इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान अमजद इकबाल साहब, सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं। साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुलाम अब्बास हरल साहब, सीनियर एनालिस्ट एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। हरल साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में। मैं अमजद साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी कर रहा है और उसकी पुष्टपनाही बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि भारत कर रहा है, अब ये वाशिंगटन के अंदर और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, इसके बाद किस तनाजुर में देखते हैं आप सूरत हाल के हालात किस तरफ जा रहे हैं? आलमी बरादरी की खामोशी नज़र नहीं आ रही है आपको इस पर? बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपने मौका दिया इस मौजू पर बात करने के लिए। देखिए, जहाँ तक हम तालिबान रजीम को देखते हैं उनमें बज़ाहिर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो ताजिकिस्तान के ऊपर भी ड्रोन हमला कर सके, वहाँ पे चीनी इंजीनियर्स को हलाक कर सके। ना ही उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जियाँ कर सकें, यहाँ पे लोगों को भेज सकें, उनको असला दे के भेज सकें। और इसी तरह से जब हम अमेरिका की बात करते हैं कि वहाँ पे जाके कोई हमला इस तरह का किया जाए जहाँ पे जाके वो वाइट हाउस के ऊपर हमला कर दें और वाशिंगटन में जाके वो दहशतगर्दी करें, ये तो डिक्लेयर हो गया ना कि वो दहशतगर्दी, उसमें एक गार्ड की हलाकत हो गई, दूसरा क्रिटिकल पोजीशन में अभी तक। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं, इसमें मुझे को बहुत बड़ी और गेम नज़र आती है। मुझे थोड़ा सा इसमें अगर इजाज़त दे तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इस हवाले से। आपको याद होगा जब ट्रंप इंतज़ामिया जब पहली स्पीच थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि जी कि मुझे जो बाइडन इंतज़ामिया थी उसने 2021 में 22 में 20 में बहुत बड़ी गलतियां की और जो सबसे बड़ी गलती उसकी थी वो ये थी कि जो वहाँ से अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ और हमें वो बगराम एयर बेस वापस चाहिए। अब मामला मुझे तो यूँ नज़र आता है कि जी कि ये सारी एक इस तरह की जो गेम इस तरह की बनाई जा रही है, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या, जब वहाँ पे अमेरिका का इनखला होता है तो उसके बाद चीन एंटर हो जाता है वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट लेके, वहाँ पे उनके जो तालिबान रजीम है उनको वो मौका देता है कि यहाँ पे हम सरमायाकारी करते हैं, यहाँ पे आपके और बल्कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ये तय किया गया था कि CPEC को अफ़गानिस्तान तक ले जाया जाएगा। ये मुज़ाकरात में ये तय हुई थी ये बातें। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल के जी कि कुछ ताकतों को हज़म हो रही होंगी। और फिर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है जो मीडिया के अंदर हमने देखी भी, वो अफ़गान कॉरिडोर की, वहाँ से एक राहदारी बनाई जा रही है कि जो कि तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया पूरे को वो टच करेगी और उसमें भी चीन को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स और पाकिस्तान को भी उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये सारी जो नई जो साफबंदियाँ हम इस रीजन में, इस इलाके में देखते हैं, उसमें एक तो एंटर होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा वो भारत है जो वहाँ पे जाके जो तालिबान की जो पुष्टपनाही कर रहा है और उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन जब ताजिकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो इसके पीछे आप देखिए कि इंडिया का वहाँ पे एक अड्डा होता था
کچھ عرصہ پہلے تک وہ ملا ہوا تھا ان کو وہاں پہ فضائی اڈا, وہاں پہ ان کے کچھ جا کے سپاہی قیام بھی کرتے تھے, کچھ ہیلی کاپٹر وغیرہ لینڈ بھی کرتے تھے, اور اس علاقے میں بھارت کے جو مفادات ہیں کوئی اس طرح کے نہیں نظر آتے. بالکل صحیح ہے. اچھا نہیں امجد صاحب, اس کا مطلب میں یہ لوں کہ آپ جو دفتر خارجہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ اس حملے کی ذمہ دار افغان حکومت ہے. جی یقیناً. اچھا, مجھے آپ کی بات سے یہ لگا کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ انوالو نہیں ہو سکتے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انوالو ہیں لیکن ان کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں. بالکل صحیح, یس, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہارون صاحب سر, آپ کا کیا سٹانس ہے اس پہ کہ امریکہ کے اندر اور جس طرح سے تاجکستان میں ڈرون حملہ ہوا اور اب پاکستان کی طرف سے بڑا واضح موقف سامنے آیا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب سٹانس اتنا ہی کلیئر رکھنا چاہیے جہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, ان کے بیانات بڑے سخت ہوتے ہیں, افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے, لیکن جب پاکستان کی سرزمین کی سلامتی کا سوال ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر بات پہ افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے؟ دیکھیے, افغانستان کی جو زمین ہے وہ بڑے عرصے سے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, چاہے اس کے پیچھے بھارت ہے یا کوئی اور ایسی عالمی قوت ہے. پاکستان کے خلاف تو اس میں بڑے واضح ثبوت ہیں کہ, اور پاکستان نے ایسے ثبوت جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے, پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور اس میں بھارت جو ہے اس کے بھی انوالومنٹ کے بڑے واضح ثبوت ہیں. اب جب تاجکستان اور روشنگر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو اس کو ہمیں ایک دوسرے رخ سے بھی دیکھنا پڑے گا. کیا اس ایسی وجہ یا کیا ایسا امر ہو سکتا ہے کہ جس حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے یا یہاں پہ کوئی کارروائی کرنے کا کوئی بہانہ بنایا جائے؟ تو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ چائنا جو ہے اب اس خطے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلیئر بن کے سامنے نہیں آیا صرف, بلکہ وہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جب بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو چائنا کے ایٹمی ہتھیار تھے, جو ان کی دفاعی جو مصنوعات تھی, ان کی پوری دنیا میں چرچا اٹھا. پہلے اس سے چونکہ امریکہ جو ہے اور فرانس جو ہے اور یو کے جو ہے وہ پوری دنیا میں دفاعی مصنوعات کے بہت بڑے پلیئر تھے, اور جب اس جو حالیہ جنگ تھی پاکستان اور بھارت کی, اس کے بعد جو ہے چائنا جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا پلیئر بن کے ابھرا. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مجھے تو کوئی اس میں دوسری ایسی بات بھی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایسا کیا بہانہ تو نہیں ہے دوبارہ بنایا جا رہا کہ افغانستان کے اوپر اٹیک کیا جائے, اور اس میں پاکستان کی بھی ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو بھی انوالو کرنا پڑے گا. تو یہ ساری جو ہے بڑی گریٹر گیم مجھے لگتی ہے. لیکن اس میں ہرل صاحب پاکستان تو انوالو ہو چکا نا, جب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے تو پاکستان تو شامل ہو چکا. پاکستان نے تو ہر صورت اپنا بچاؤ کرنا ہے, دس وے اور دی ادر. دیکھیں ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف آور اون کنٹری. ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا, نہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہونا ہے. پہلے ہم امریکہ کی جنگ میں تیرا کے اندر جو دہشت گرد آئے ہیں وہ افغانستان سے ان کے ڈانڈے مل رہے ہیں. وہ ہماری اپنی جو دھماکہ ہوا اسلام آباد میں, جو دھماکہ ہوا اس کے سارے ڈانڈے جو ہے وہ افغانستان سے مل رہے ہیں. سر وہ ہماری اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. ہم ہمیشہ سے آپ طالبان کو اپنا دوست سمجھتے آ رہے ہیں, جو کہ ہماری شروع سے ہماری غلط پالیسی تھی طالبان نے, اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہے, اور ہم نے افغان اتھارٹی کو بھی اس کے ثبوت دیے ہیں. اور افغان اتھارٹی جو ہے اس وقت بہت کمزور ہے, وہ تو طالبان سے مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ امریکہ میں کیا حملہ کرے گی. اچھا امجد صاحب, میرا خیال ہے یہ تفریق تو اب ختم ہو گئی کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, ایگزیکٹلی کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان ختم ہو گیا. وہ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ ٹی ٹی پی ہو یا افغانستان کے طالبان ہو, یہ ایک ہی ہیں اور ان کا ایجنڈا بھی ایک ہی ہے. اور میں یہ بڑا علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہم دھوکہ کھا گئے اس معاملے کے اندر. آپ پہ کیا سٹانس ہے؟ یقیناً اس میں شاید دھوکہ کھایا یا کچھ سیاسی مفادات کے لیے ہم نے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا ہوگا. ہم نے سر کافی سپورٹ کیا نا. جی بالکل, جب آئے طالبان ہم اس وقت بھی بڑی خوشی کا اظہار بلکہ تو ہم ان کا ایک لفظ استعمال کرتے تھے, اسٹریٹجک ڈیپتھ. اپنے یہ افغانستان کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط پالیسی تھی اس وقت کی, اور یہ لفظ بڑا تواتر کے ساتھ استعمال ہوتا رہا تھا ہمارے ہر لیول کے اوپر. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط پالیسی تھی, اور پھر اس پالیسی کو جس طرح سے اڈاپٹ کیا گیا, جو ابھی بات ہم کر بھی رہے تھے کہ ہم نے دھوکہ کھایا یا ہمارا غلط فیصلہ تھا کہ جب ہم نے کچھ لوگوں کو واپس لا کے یہاں پہ بسایا
ان کو پناہ دی اور ان کو اس میں بہت سارے لوگ وہی شامل ہیں جو وہاں سے جو پاکستان کے اندر کے جو شہری تھے شاید ان میں وہ بھی تھے، اور کچھ افغانستان سے لوگ آئے. اور اس وقت جتنے یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس میں 99% افغان شہری ہیں اور ان کی نیشنلٹی افغانستان ہے، اور وہاں سے آئے ہوئے، وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے ہوئے، اور وہاں سے جو سیکھ کے آتے ہیں یہاں پہ آ کے پاکستان کا امن برباد کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آ رہے ہیں وہاں سے. اب میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ فرسٹریشن بھی اس وقت طالبان کی طرف سے، طالبان رجیم کی طرف سے جو وہاں پہ عبوری انتظامیہ، دیکھیں وہ ایگریمنٹ کے تحت آئے تھے یہاں پہ، اور جب دوحہ کارڈ ہوا تھا اس میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ وہ ایک معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں گے، جس کے تحت وہاں پہ الیکشن کروانا تھا، جس کے بعد انسانی حقوق کا تحفظ کرنا تھا، خواتین کو اور طلباء کو سب، مطلب اس طرح کے حقوق دینے تھے. کوئی 20-22 نکات کا وہ ایگریمنٹ تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اب عالمی طاقتیں سوچ سکتی ہیں نا کہ یہ ہم نے ان کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کے حالات بہتر کریں گے، یہ تو حالات اور خراب ہو رہے ہیں. اور اسی دوسری طرف یہ ہوا کہ جب پاکستان نے بارڈر بند کر دیا، کہ جب یہ دہشت گردی نہیں رکی، پاکستان کے اوپر حملے نہیں رکے، جب بلکہ بھارت کے اندر بیٹھ کے افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ سو کارڈ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملے کرواتے ہیں، تو پھر پاکستان نے بارڈر بند کیے. اور آج افغانستان کے اندر کی صورتحال ہے، وہاں اشیاء ضروریہ کی قلت ہے، وہاں پہ ان چیزوں کی جو یہاں سے پاکستان سے جاتی تھیں وہاں پہ قیمتیں چڑھ گئی ہیں. بھارت سے کتنا یہ آپ منگوا سکتے ہیں، ایون کہ آپ سبزیاں کتنی منگوا رہے ہو، کتنی دیر میں منگوائیں گے. یہاں سے جو اناج جاتا تھا وہ بند ہے، اس وقت نہیں جا رہا، لیکن ہم نہیں بھیج سکتے نا کیونکہ میں بند ہے. واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر بتائیے گا کہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کا جو بیان آیا کہ فائرنگ میں امریکہ کی جو فائرنگ ہے اور تاجکستان کا جو ڈرون حملہ ہے اس کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، تو سر سٹانس کلیئر ہے ہمارا، اور جس طریقے سے ہمیں یہ مقدمہ لڑنا چاہیے عالمی برادری کے سامنے اس میں کامیاب ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو اب امریکہ میں تو ایک ابھی خاتون جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے تاجکستان میں 3 جو ہے وہ چائنیز جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اب امید ہے کہ اس سے جو بھارت کا جو سپورٹ ہے افغانستان کے اندر، اس کے اوپر میرے خیال میں کوسچن مارکس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے مغرب کی جانب سے. اس سے پہلے تو امریکہ وہاں اسلحہ چھوڑ گیا $10 بلین کا. سگار رپورٹ کو ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں $7.2 بلین کی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں میں تو وہ بات مانوں گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ بول چکے ہیں کہ جو ہے ہم $10 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اب ایک اتنا بڑا اسلحہ، ابھی جیسے بات کی گئی دوحہ ایکارڈ کی، تو دوحہ ایکارڈ میں تو ابھی یہ سارے مفروضے ہیں نا کہ جی فلانا چیز یہ کہی وہ کہا اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ نے دوحہ ایکارڈ دیکھا؟ کیا دنیا کے سامنے تشتزبام کیا گیا؟ کیا اتنی بڑی جنگ جس کے اندر پوری دنیا کا جو امن تھا وہ تباہ ہو گیا، پورا پاکستان کا امن تباہ ہوا، خطے کے اندر نقصانات ہوئے اور آج ہم اس سے خمیازہ بھگت رہے ہیں، تو وہ دوحہ ایکارڈ تو ہمارے سامنے آئے نہیں ہے. لیکن دوحہ ایکارڈ میں ایک اور بھی تو ملک تھا جو گارنٹر تھا اس بات کا کہ خطے میں دہشت گردی نہیں ہوگی، اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آج کدھر ہے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ جی میں افغانستان اور پاکستان کے مابین جو ہے معاملات ٹھیک کرا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. کمال ہے کہ پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو پہلے 2 دن جو انڈیا ایگریشن شو کرتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمیشہ لڑتے آتے ہیں. لیکن جب پاکستان بھارت کو ایک دندان شکن جواب دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور 5 دفعہ وہ آرمی چیف صاحب کو فون کرتے ہیں، 5 دفعہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ بند کر دی جائے. اور پھر اب اس سب کے باوجود یہ جو کچھ ہوا افغانستان کے اندر، جس طرح سے بھارت سپورٹ کرتا ہے ٹی ٹی پی کو، ٹی ٹی اے کو، اور جس طریقے سے بی ایل اے اور مجید برگیڈ کو، جس کو امریکہ نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جو ہے وہ پھر کالعدم قرار دے دیا تھا، دہشت گرد قرار دے دیا تھا. اس کے بعد دفاعی ڈیل کا دوبارہ سے جو ہے وہ قائم ہو جانا، ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہ 2005 سے لے کے پہلے 2015 اور 2015 سے 2025 تک یہ دفاعی معاہدہ تھا بھارت کے درمیان،
لیکن اب اس کو 2035 تک ایکسٹینڈ کرنا یہ بات ذرا سمجھ سے بالا تر ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ آپ دیکھ لیں کہ کینیڈا کے اندر بھارت نے ایکسپورٹ آف ٹیررزم کیا، قطر میں کیا، برطانیہ میں کیا، پاکستان میں کیا، نیپال میں کیا، سری لنکا اور دیگر ممالک کے اندر. تو یہ تو چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. اور خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ گرپتونت سنگھ پنو کا پلاٹ کے اندر امریکی عدالت نے کہا کہ امت شاہ کے جو ہاتھ ہے وہ اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے. لیکن اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر پاکستان کا موقف تو مضبوط تھا پہلے دن سے. ریجن کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اب معاملات تاجکستان تک جا پہنچا ہے. معاملہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اصل نشانہ ہے. چائنا کے بالکل ٹھیک ہے. مخاصمت کے اندر جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں تاکہ سی پیک جو ہے وہ نہ ہو سکے. پاکستان جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے، ایک بڑی طاقت ہے اس خطے کی، دنیا کی ایک مانی ہوئی آرمی ہے، اب وہ معاشی طاقت کا حصول نہ کر پائے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے. بالکل صحیح. اور عبداللہ چائنا صاحب یہ جو ہے بتائیے گا اس کو جی کنٹین جی عبداللہ صاحب سوال یہ بتائیے گا کہ وادی تیرا سے جو بڑھتی ہوئی خارجی سرگرمیاں ہیں، وادی تیرا سے پشاور کا صرف 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے اور ساتھ ہی سر آپ دیکھیے کہ کیپٹل موجود ہے. ہمارا جو سیکیورٹی پلان ہے یا ہماری جو تیاری ہے وہ مکمل ہے سر؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ تیاری تو کبھی بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تیاری مکمل ہوتی ہے. تیاری میں تو ہمیشہ وقت لگتا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں بڑا احتیاط رکھنی چاہیے. ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایک گوریلا جنگ ہے. جب ہم گوریلا کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہماری جو ٹریننگ ہے وہ تمام کی تمام کنونشنل وارفیئر کے لیے ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ اب ہم انسرجنسی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انسرجنسی کے ساتھ ساتھ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے دن بدن جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. 74% دہشت گردی کے واقعات میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اضافہ ہوا. ابھی باتیں دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوا نہیں ہوا. بھائی آپ نے اگر نہیں کسی نے عمل کیا، صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے نہیں عمل کیا پچھلے 10 سال کے عرصے کے اندر، تو پھر 10 سال سے بھی زیادہ تو پھر اس کے لیے کون قصوروار ہے؟ کیا کسی کو سزا ملی اس معاملے پہ؟ کیا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا خون اتنا اربا ہے؟ حکومت کی یہ ترجیح رہی نہیں ہے شاید. یہی میں گزارش کر رہا ہوں، اگر ترجیح نہیں رہی اور اس کے نتیجے میں کسی کی جان گئی، شہادتیں ہوئیں، کون ذمہ دار ہے؟ کوئی تو ہوگا نا. آخر ایک وقوع ہو جاتا ہے، فرض کریں ایک واقعہ ہو جاتا ہے افسوسناک، اس کے اندر کوئی شہادتیں ہو جاتی ہیں، who is responsible؟ اور اگر کوئی ریسپانسبل نہیں ہے تو پھر تو بڑی حیران کن بات ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے ہوگا، میں واپس آتا ہوں. ہرل صاحب یہ بتائیے گا ماضی میں جو ہوا وہ ہوا، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس وقت تو ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے نا اس معاملے میں؟ دیکھیے ابھی بھی مجھے تو اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں لگتی. کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے ہمیشہ جو ہے پیسے لے کے اپنی نوکری کی ہے اور اب بھی ہم جو ہے جو ہماری ہمیشہ سے پالیسی لی ہے رہی ہے کہ ہمیں پیسے دیں. اور ابھی کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنے ملک کی جو حالات ہیں، اپنے ملک کے اندر جو ہے آپ کو ایک سیاسی استحکام لانا ہوگا. اس کے بعد ایک آزاد جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر منحصر ہے اور جو بھی دانشور ہیں ان کے اوپر منحصر ایک خارجہ پالیسی جو ہے مرتب کرنی ہوگی اور اپنے تمام جو ہمسائے ہیں بشمول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ آپ کو بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا. اور پوری دنیا میں حملہ کیا ہمارے پہ. میں عرض کرتا ہم کیسے بات چیت کریں ان سے سر؟ میں گزارش پوری دنیا میں سر مجھے گزارش کرنے دیجئے سر. ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم نے بات چیت کی ہے تو اس کے بعد امن ہوا ہے نا، ورنہ ہم نے تو نہ پہل کی. اب صاحب اگر غلط ہو تو مجھے بتائیے گا. اور دوسری بات میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ یہاں پہ ایڈ کر دوں سر. میں تو آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ابھی خارجہ پالیسی ہے ہماری، جو ابھی حکومت ہے ہماری، جو ابھی فورسز ہیں ہماری ڈائریکشن میں آپ نے کہا نہیں ٹھیک. میں نے صرف سوال یہ کر رہا ہوں کیا غلط ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیجیے. دیکھیے ہم ہمیشہ سے ڈبل مائنڈیڈ ہیں. ہم اب آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں جو ہے فوجی آپریشن کرنا ہے یا بات چیت کے ذریعے جو ہے اپنا اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ دونوں جو حکمت عملی ہیں دیکھیں یہ اپنائی جاتی ہیں
چاہے وہ بات چیت کے ذریعے ہو سر جی آپ کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ حملہ کر دے تو آپ پہلے بات چیت کریں گے یا پہلے اپنا سوال آپ کے مریدکے کے اندر آ کے جو ہے وہ پہل کر دی، انہوں نے بہاولپور میں آ کے پہل کر دی، تو بات چیت کا انتظار کریں پہلے کہ بات چیت کر لیں؟ اس حوالے سے جو کے پی کی حکومت تھی اس نے ایک انسٹانس لیا کہ ہم جو ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس چیف منسٹر بننے سے روکنا چاہا آپ نے کہ اس نے صرف یہ موقف اپنایا کہ میں جو ہے بات چیت کے ذریعے سر پوائنٹ آف ویو لے کے میں عبداللہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ صاحب اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ ٹاپکس ہیں، مثلا کہ یہ جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس میں کس کو کیا تحفظات ہیں، کس کو روڈ اٹکائے یا نہیں اٹکائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ افغانستان اور بھارت کے اور انٹرنیشنل جو اس وقت خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے شاید پہلی دفعہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹانس لیا، اپنی خارجہ پالیسی کو کلیئر کیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب افغانستان ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ اگر اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، ہم دہشت گردی کی اسپانسرشپ نہ کرے۔ اور ایک تیسری بات یہ میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ وادی تیرا کا آپ نے ذکر کیا، اگر کرم ویلی کا ذکر کرتے ہیں، اگر پورے بارڈر کے افغانستان اور بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم افغانستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کی بات کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورسز کی اور پاکستان کی حکمت عملی کی کامیابی ہے کہ وہاں سے دار انداز آتے ہیں لیکن ان کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے اور وہیں پہ ان کو آپ یہ دیکھیں بہت کم ایسے بالکل ٹھیک ہے سر، ان کو آگے آنے دیا جاتا ہے اور وہ علاقہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ علاقہ کیسے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم پاکستانی سیاست پہ بات کریں گے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔